बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। कप्तान ने हैंडलर्स को वार्निंग भिजवा दी। कप्तान ने मायने से इमरान की खबर खुद सुना दी। रेड अलर्ट जारी। इमरान कल तहरीक के खतरनाक मरहले का ऐलान करेंगे। और मायने से इमरान फार्मूला 4 सतून 13 जमातों का गठजोड़। शाह महमूद दौड़े दौड़े बनी गाला क्यों पहुंचे और शेख रशीद ने कप्तान को तैयार रहने की इतला कहां से दी। वकला ने कप्तान को पुलिस तफ्तीश में पेश होने से आखिर क्यों रोका। और अदालत में शहबाज शरीफ की बैड गवर्नेंस के चर्चे, इस पर तफसील से हम बात करेंगे। और इमरान टीपू सुल्तान और बनी गाला सरंगा पटम का किला कैसे बना, यह भी आपको बताएंगे। दोस्तों, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की तहरीक के कप्तान की जिंदगी में वो हतमी मरहला आ गया जिसके लिए वो कौम को तैयार कर रहे थे। ये सब कुछ कैसे हुआ, इससे कबल आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना बहुत ही ज़रूरी है, और वो ये है कि क्या आप ये बात मानने को तैयार होंगे कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान टीपू सुल्तान से ज़्यादा मजबूत हो सकते हैं? और क्या आप ये भी तस्लीम कर पाएंगे कि बनी गाला पर सरंगा पटम के किले से ज़्यादा हमले किए जा सकते हैं? तो हकाइक जानकर आप यकीनन ये भी तस्लीम करेंगे कि टीपू सुल्तान के खिलाफ तो मीर जाफ़र और मीर सादिक पहले मरहले में साजिश में कामयाब हो गए थे, मगर इमरान खान के खिलाफ मीर जाफ़र और मीर सादिक की साजिश के बावजूद कप्तान मैदान में लड़ रहा है। टीपू सुल्तान के किले सरंगापटम पर तो दुश्मन की फौज को 1-2 हमले ही करने पड़े थे, मगर बनी गाला का किला गिराने के लिए पाकिस्तान की रियासत के ना सिर्फ 4 सतून और 13 जमातें हमलावर हैं, बल्कि दुश्मन ने गैर मुल्की कुमक भी हासिल कर रखी है, यानी मदद भी उन्हें मुहैया की जा रही है। इस गैर मुल्की इमदाद के कुछ मोहरे इन दिनों तेजी से पाकिस्तान में कुछ शख्सियात से बज़ाहिर और खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी ने गुज़श्ता चंद रोज से हालात पर नजर रखी हुई थी और अपने ज़राए से राब्ते में थे। जुमे की सुबह उन्होंने पहले कुछ इशारा दिया कि इस्लामाबाद में तेजी से कुछ खिचड़ी पक रही है। इसके बाद शाह महमूद कुरैशी दौड़े दौड़े बनी गाला पहुंच गए और तमाम हकाइक इमरान खान के सामने रख दिए। ज़राए के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी ने पहले कप्तान से जो मुलाकात की है उसका दुरानिया 1.5 घंटा था, और ये मुलाकात 1-on-1 हुई और उनके खिलाफ तेजी से होने वाले इकदामात और कप्तान के बारे में जो हुकूमत पर गैर मुल्की दबाव के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन उनके पास थी उसको शेयर किया। ये इत्तफाक है कि इसी 1-on-1 मुलाकात के दौरान कप्तान को लाल हवेली में बैठे शेख रशीद अहमद का भी फ़ोन आया। उन्होंने कप्तान को ताकतवर हलकों से हासिल होने वाली मालूमात से आगाह किया। इतलात के बाद कप्तान ने बनी गाला में हंगामी इजलास तलब किया है। कायदीन को दबे लफ्ज़ों में कुछ इतलात से आगाह किया और इनको दीवार से लगाने के मंसूबे का जवाब देने के लिए अवाम को मुतहरिक करने का फैसला किया। कप्तान ने इस दौरान अपनी कानूनी टीम से भी मुशावरत की। ज़रा ये बताते हैं कि कुछ इतलात बाबर अवान के पास भी थी। उन्होंने कप्तान को मशवरा दिया कि वो दहशतगर्दी केस में पुलिस के सामने तफ्तीश के लिए अभी पेश ना हो, और ये बाकायदा प्लानिंग के साथ किया गया, क्योंकि आपकी पेशी को वो केस को मजीद मजबूत करने के लिए इस्तेमाल करेंगे और कहा जाएगा कि जनाब हमने ये सवाल रखे और इसका जवाब दिया गया। ज़रा के मुताबिक बनी गाला इजलास में कप्तान ने जब कायदीन को मायने से इमरान होने वाले मंसूबे से आगाह किया तो इन्फॉर्मेशन शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद से हासिल होने वाले मालूमात से कहीं गुना ज़्यादा अहम और ठोस थी। ज़रा ये भी बताते हैं कि कप्तान ने अब ये वाज़ेह कर दिया है कि अवाम के साथ मिलकर तहरीक के फाइनल फेज के अलावा अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उन्होंने बताया कि रियासत के 4 सतूनों और 13 जमातों के इत्तेहाद को उन्हें माइनस करने का मुकम्मल मंसूबा दे दिया गया, यानी टास्क दे दिया गया। रियासत पाकिस्तान के ये 4 सतून अब मिलकर काम करेंगे, जिसमें एस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान की अदलिया, फैसले आप देख रहे हैं कि किस तरह के आ रहे हैं, हुकूमत, 13 जमातों का गठजोड़ और फिर मीडिया जिस पर पाबंदियां लगाई जा रही है। ज़रा ये भी बताते हैं कि इमरान खान ने चंद रोज से अमरीकी शख्सियात की पाकिस्तान में सरगर्मियां और अहम मुलाकातों में ली जाने वाली डिटेशन से भी आगाह किया, क्योंकि बहुत सारे लोग पाकिस्तान पहुंचे हैं। इमरान खान ने बनी गाला इजलास के बाद कुछ सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकातें की और कुछ इतलात कौम तक पहुंचा दी, और कप्तान की तरफ से मीडिया को दी गई इतलात के मुताबिक उन्हें माइनस करने का फैसला कर लिया गया है। इसलिए उन्होंने फैसला किया है कि कल गुजरांवाला में पहले मरहले का आखिरी जलसा होगा। इस जलसे में वो तहरीक के फैसला कुन मरहले का ऐलान करेंगे। उन्होंने इशारा दिया कि यह मरहला संगीन और ख़तरनाक भी हो सकता है। इतलात के मुताबिक कप्तान ने अपनी टीम को कल अदालत की पेशी में बेंच के मूड से भी आगाह कर दिया, यानी किस तरह का माहौल होगा, और दीगर केसों में भी अदालतों को दी गई डिक्टेशन से कप्तान ने बाखबर होने का
بتایا ہے، یعنی یہ انفارمیشن تمام جو ٹیئرز ہیں قیادت کے انہیں پہنچا دیے گئے ہیں۔ اور دوسری جانب تحریک انصاف کی تنظیم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مشکل کی اس گھڑی میں کپتان کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا اور کل شام سے ملک بھر میں عمران خان سے یکجہتی کے لیے عوام سڑکوں پر نکلے گی۔ اس کے بعد کپتان کے اگلے اعلان کے بعد اسلام آباد مارچ ہوگا اور ملک بھر میں مظاہروں کا پروگرام یعنی اسے حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ پورے ملک کے اندر مظاہرے ہوں گے، ہر شہر میں مظاہرے ہوں گے اور مہنگائی کو بنیادی ٹارگٹ جو ہے وہ بنایا گیا ہے۔ مائنس عمران خطرے کی 3 گھنٹیاں بجی تھی۔ آپ کو بتائیں ویورز کہ اگرچہ اس اہم پیش رفت کے بارے میں کل سے ہی اشارے مل رہے تھے، جب عدالت نے کپتان کا موقف سنے بغیر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ سنایا تو مائنس عمران کے خطرے کی پہلی گھنٹی بج گئی، اور ہم نے اور ہمارے سمیت جو پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے جو سورسز ہمیں بتا رہے تھے کہ کچھ ہونے والا ہے۔ اس کے تھوڑی دیر بعد ہی جب ملک بھر میں ضمنی انتخاب ملتوی کرنے کا اعلان کیا گیا تو مائنس عمران خطرے کی دوسری گھنٹی بج گئی۔ پھر گزشتہ رات صدر مملکت نے ایک انٹرویو میں خطرناک فیصلوں سے باز رہنے کا اشارہ کیا تو مائنس عمران خطرے کی تیسری گھنٹی بج گئی، یعنی ریاست کے تمام ستونوں کو کسی طرح استعمال کیا جائے گا اور پاکستان کی عدالتیں استعمال ہوں گی، پاکستان کا الیکشن کمیشن استعمال ہوگا، اور ان ایسی صورتحال میں پوری قوم اور ریاست کے ستونوں کے سامنے کئی سوالات نے اب جنم لیا ہے، کیونکہ یہ بہت ہی انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ سچویشن بن گئی ہے۔ کیا ملک کے 4 ستونوں کو ملک کی سلامتی کا احساس ہے کہ انتقام کے باوجود ملک کے سب سے بڑے حصے کے اقتدار میں ہونے والی جماعت کے قائد کو مائنس کر کے حالات کس سمت جائیں گے؟ سوال نمبر 2، کیا عمران کو پارٹی قیادت یا الیکشن سے مائنس کر کے وہ کروڑوں عوام کے دلوں سے مائنس کر پائیں گے؟ کیونکہ یہ بظاہر آسان نہیں لگتا۔ سوال نمبر 4، کیا عمران خان کو مائنس کر کے ملک کے طاقتور حلقے یہ تاثر زائل کر پائیں گے کہ وہ نیوٹرل ہیں اور سیاست سے ان کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اشارے کچھ اور مل رہے ہیں اور پاکستان سے جو 4 ستون ہیں وہ مل کر عمران خان کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ کیا کپتان کو مائنس کر کے عوام کے جذبات کا اندازہ لگا پائیں گے؟ کیا ان حالات میں آپ ایک مفرور ملزم کو پاکستان واپس لا پائیں گے؟ اور سوال نمبر 6، اگر آپ پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں تو کیا ریاست کے سربراہ صدر مملکت کے خدشات پر غور کریں گے؟ اور نمبر 7، کیا اس اقدام سے ملک کو انتشار میں دھکیل کر کیا آپ معیشت کو سنبھال سکیں گے؟ چونکہ یہ سب سے بڑا سوال ہے اور مہنگائی کو ہی بنیاد بنایا جائے گا اس پورے عمل میں۔ ایک ملک کی ایک طاقتور شخصیت اور ایک بڑے ملک کی ذاتی رنجش کی خاطر آپ مملکت پاکستان کا مستقبل داؤ پر لگانے کو تیار ہو گئے۔ ان تمام سوالوں کا ایک ہی جواب ہے کہ عمران خان کو پاکستان کی سیاست سے مائنس نہیں کیا جا سکتا۔ خان صاحب ایک پاپولر لیڈر ہیں اور ایک پاپولر لیڈرشپ کو اتنی آسانی سے ٹیکنیکل ناک آؤٹ کے ذریعے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ہم نے بھٹو کی سیاست دیکھی، نواز شریف کی دیکھی، آصف علی زرداری کی دیکھی، ان تمام خاندانوں کی سیاست دیکھی، ان پر کرپشن کے الزامات تھے، اس کے باوجود یہ پاکستان کی سیاست سے مائنس نہیں ہو سکے۔ کتنے بڑے الزامات ان کے اوپر ہیں، جرم انہوں نے کیے اور عدالتوں میں فرد جرم عائد ہونی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ پاکستان کی حکومت میں آ کر بیٹھ گئے۔ تو کیا پاکستان کی عوام عمران خان کو مائنس ہونے دے گی؟ کبھی نہیں ہونے دے گی۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جب آپ عمران خان کو الیکشن میں ہرا نہیں سکتے، کیونکہ یہ خفیہ اداروں کی رپورٹ تھی جس کی بنیاد کے اوپر یہ انتہائی اہم فیصلے کیے گئے کہ الیکشن میں آپ جتنی مرضی دھاندلی کر لیں، یعنی خان صاحب نے آپ کے سامنے جو ضمنی انتخاب پنجاب کے ہوئے بتایا پوری قوم کو کہ کتنی دھاندلی کی جا رہی ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف جیت جاتی ہے، اور جیتنے کے بعد خان صاحب کے بیانات جو ہیں وہ ریکارڈ کے اوپر موجود ہے۔ اب صورتحال یہی ہے کہ اگر عمران خان کو دھاندلی کی گئی انتخابات کے اندر، اس کے باوجود عمران خان کو ہرایا نہیں جا سکتا، یہ خفیہ اداروں کی رپورٹ تھی، اسی لیے اب ٹیکنیکل ناک آؤٹ کا راستہ جو ہے اختیار کیا گیا۔ اور ویورز آپ کو بتا دیں کہ اس پوری سچویشن کے اندر خان صاحب کو ایک فون بھی آیا اور وہ فون تھا شیخ رشید صاحب کا، اور پھر اس کے بعد ہم نے ایک سٹیٹمنٹ بھی دیکھی، اور جو اسٹیبلشمنٹ سے خبریں آ رہی ہیں شیخ صاحب کے ذریعے، وہاں بھی کچھ پلاننگ کی گئی ہے کہ کسی طرح عمران خان کو مائنس کیا جا سکے، اور پھر انہوں نے مائنس عمران کے اشارے دینا شروع کر دیے، چونکہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر پورا نظام ایک شخص کی وجہ سے رکا ہوا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، قوم جاگ گئی ہے۔ اور اگر آپ نے نوٹ کیا ہو 4.5 ماہ کے اندر ان کے پاس عمران خان کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ اچھا، بہت انٹرسٹنگ فیکٹر اس میں، بعض لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ مریم بھی اسٹیبلشمنٹ، آرمی اور پتہ نہیں کس کے بارے میں جو ہے وہ بیانات دیتی ہیں، تو ان کے بارے میں کچھ کیوں نہیں کیا جاتا؟ کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا، نہ پاکستان کی عدالتیں لیتی ہیں، نہ پاکستان کا کوئی طاقتور حلقہ لیتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیں کہ ان کے خلاف ایکشن نہ لینے کی جو مجھے اب تک سمجھ میں آئی ہے نا، ایک تو ساز باز ہے اور ایک سازش ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود ایک اور چیز ہے کہ یہ لوگ
جب بھی آپ چاہیں گے نا انہیں کنٹرول کر سکیں گے. خان صاحب کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا, خان صاحب کو مولڈ نہیں کیا جا سکتا, اپنے رنگ کے اندر ڈھالا نہیں جا سکتا. ان کا ایک اپنا رنگ ہے اور وہ قوم کو اس پورے رنگ کے اندر انہوں نے ڈھال لیا ہے, اور وہ حقیقی آزادی کا رنگ ہے. اور یہ سب سے بڑی حقیقت ہے جو طاقتور حلقے سمجھتے ہیں کہ جسے کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے عمران خان کا راستہ روکنا ان طاقتوں کے نزدیک اس لیے اہم ہو گیا کیونکہ اگر عمران خان جو بات کہے گا وہ قوم اسے مانے گی. عمران خان کی سوچ اگر قوم کی سوچ بن گئی تو پھر ان طاقتور حلقوں کو, فیصلہ ساز لوگوں کو, اور پاکستان کی جو یہ 13-14 جماعتوں کا ایک مافیا بن گیا, اسے کنٹرول کون کرے گا, اس کی بات کون سنے گا, یہ کہاں سے کہاں بات نکل جائے گی. اسی لیے ضروری تھا کہ عمران خان کو کنٹرول کرو. -1 کا فارمولا جو چلایا جا رہا ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے. ویورز, اس کے میں ایک اگر آپ نے چیز غور کی ہو تو کچھ باتیں شیخ صاحب نے بھی کی تھی جس کا حوالہ میں نے آپ کو پروگرام کے شروع میں بھی دیا. شیخ صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان کو پاکستان کی سیاست سے مائنس کرنے کی کوشش کی گئی تو انہیں منہ کی کھانی پڑے گی. عمران خان کے بغیر انتخابات کرائے جائیں گے تو وہ 77 کی تاریخ یاد رکھیں. جب قومی اسمبلی کے انتخابات میں دھاندلی کے ذریعے بھٹو کو مائنس کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات عوام نے نہیں کرانے دیے. اس سنگین صورتحال میں مارشل لا لگانا پڑا. انہوں نے صبح ہی بتا دیا کہ ستمبر میں خطرناک کھیل کھیلا جا رہا تھا اور اس لیے آئندہ 45 دن میں اہم ترین ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی کو نااہل کر کے اس کی سیاست ختم نہیں کی جا سکتی. عمران خان کے بغیر کوئی ووٹر پولنگ اسٹیشن نہیں جا سکے گا. خان صاحب کے بارے میں شیخ صاحب کا ایک اپنا موقف ہے, وہ بات کر رہے ہیں, اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی اتنی پائیدار بات ہے کہ ووٹر جا کر الیکشن اور وہاں پہ روک لیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. وہ اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ اگر -1 کا فارمولا آ جاتا ہے, پاکستان تحریک انصاف کو تو مائنس نہیں کیا جا رہا نا. خان صاحب کے ووٹ کو اگر وہ آپ ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر الیکشن سے باہر بھی کر دیتے ہیں تو جماعت کا جیتنا بڑا ضروری ہے. یاد رکھیں, جماعت جیتے گی, 2/3 سے زیادہ اکثریت لے کر آئے گی, پھر قوانین, آئین, قانون سب کچھ ہے وہ آپ اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ مولڈ کر کے خان صاحب کو دوبارہ ان کر سکتے ہیں. یاد رکھیں, لیکن اگر جماعت ختم ہو گئی اور پھر عمران خان کی جو پاپولرٹی جسے کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, آپ اسے تو ختم نہیں کر سکتے نا. تو لہٰذا خان صاحب اپنے جلسوں کا, جسے انہوں نے خود اعلان کیا کہ وہ جاری رکھیں گے, لوگوں کے درمیان جائیں گے, تحریک آگے اس کو تیز کیا جائے گا, اور جو موقف ہے وہ قوم تک پہنچانا بڑا ضروری ہے. یہ جو کنیکشن تھا نا لوگوں کے ساتھ تعلق, یہ خان صاحب نے پہلے بھی جوڑا, اب تو خیر مزید جڑ چکا ہے. قوم عمران خان کو تنہا نہیں چھوڑے گی. اور اگر آپ یہ بات کہیں جہاں شیخ صاحب نے کہا کہ جناب آپ بائیکاٹ کر دیں الیکشنز کا, تو خدا را ایسا مت کیجیے گا, چونکہ جمہوری طریقے سے آپ نے ان تمام مشکلات کو لڑنا ہے, اور اس کا بہترین حل یہ ہوگا کہ آپ الیکشن میں جائیں, قوم کو بیدار کریں, اور پھر 2/3 اکثریت پاکستان تحریک انصاف لے کر آئے گی. کوئی ایک سیٹ خالی کروا کے قانون آپ چینج کریں, اور پھر خان صاحب جو ہیں پارلیمنٹ میں دوبارہ واپس آ جائیں گے. 3600 آپشنز جو ہیں وہ موجود ہیں. اچھا, آج شہباز شریف صاحب بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے, اور انہیں چیف جسٹس کی جو ہیں وہ باتیں سننا پڑی ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بیڈ گورننس کر رہے ہیں آپ, بلکہ ریاست کے اندر ایک ریاست قائم ہے. یہ باتیں مسنگ پرسن کیس میں جو ریمارکس دیے گئے سامنے آئی. چیف جسٹس نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ مسنگ پرسنز کے اہل خانہ کی تکالیف کا ازالہ کرے. حراستی مراکز قائم ہے جہاں سے لوگ بازیاب ہوئے لیکن کوئی ایکشن نہیں ہوا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کیس میں ریاست کا وہ رسپانس نہیں رہا جو ہونا چاہیے تھا, جو ریاست کی ذمہ داری ہے. ایک چیف ایگزیکٹو نے اس ملک پر 9 سال حکمرانی کی. انہوں نے اپنی کتاب میں فخریہ لکھا کہ اپنے لوگوں کو بیرون ملک فروخت کیا. اس سے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ ریاست کی پالیسی تھی, لیکن آئین کی بات کریں تو ریاست کے اندر ریاست نہیں ہو سکتی. یہ تاثر کہ ریاست اندر ایک ریاست قائم ہے ہماری قومی سلامتی کو متاثر کرتا ہے. سیاسی قیادت نے اس مسئلے کو حل کرنا ہے. جبری گمشدگیاں آئین سے انحراف ہے. یا تو آپ کہیں, یا آپ کو کہنا چاہیے کہ آئین اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہے اور بحال نہیں ہے. اس ملک میں نیشنل سیکیورٹی آپ کے ہاتھ میں ہے. ملک میں گورننس کے بھی بہت سارے ایشوز ہیں. اس ملک کے مسائل تب حل ہوں گے جب آئین مکمل ہو جائے گا. دیکھیں, مجھے تو یہ سارے کے سارے ریمارکس مذاق کیوں لگے, کیونکہ عطر مرلا صاحب کی عدالت کے کیسز اور ریمارکس جو ہیں, ہم اس کو اپنی جو کریٹیکل نظر ہے اسے دیکھ سکتے ہیں. یہ اجازت انہوں نے ہمیں دی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ میرے فیصلوں کو اگر یہ ہماری عدالت کے بارے میں بات کی جاتی تو ہم شاید اس کا نوٹس بھی نہ لیتے. تو اسی حیثیت سے اور اسی تعلق سے یہ بات میں کر رہا ہوں کہ مجھے یہ مذاق لگتا ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب پاکستان میں آرمی چیف کی تعیناتی کا فیصلہ کریں گے تو ہم احمقوں کی جنت میں رہ رہے ہیں. میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات آپ کے سامنے رکھی. ریاست کی ریٹ کو کچھ لوگ چیلنج کرتے ہیں.
ریاست کے خلاف کام کیا جاتا ہے، پیسے لیے جاتے ہیں، یہ کہانیاں کبھی منظر عام پر نہیں آئی۔ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، ملک کے اندر کون سی ایسی طاقتیں ہیں اور کون سے ایسے لوگ ہیں جو اعلیٰ کار بنتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے باوجود جو مسنگ پرسن کا کیس ہے نا ویورز، اس میں ہمیشہ یہ لوگ کہتے رہے، اور ہونا بھی ایسے چاہیے کہ جب آپ قانون اور آئین کی بات کرتے ہیں اور اگر کسی شخص کے خلاف کوئی معاملہ موجود ہو، چاہے وہ توہین عدالت کا ہو، بغاوت کا ہو، غداری کا ہو، دہشت گردی کا ہو، تو اس کا ایک طریقہ کار موجود ہے۔ پاکستان میں عدالتیں موجود ہیں، آئین موجود ہے، قانون موجود ہے کہ آپ انہیں انصاف کے کٹہرے میں لے کر آئیں۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے ان کیسز کے اندر جہاں پر جبری گمشدگیاں کی جاتی ہیں، مسنگ پرسنز کا کیس، پتہ ہی نہیں ہوتا کس نے گرفتار کیا، کہاں سے اٹھایا گیا، 10 سال، 20 سال، 25 سال بچے بڑے ہو جاتے ہیں، کوئی معلوم نہیں ہوتا۔ اور اس کی بنیادی وجہ ریاست کے اندر، ریاست کا کانسیپٹ جس میں عطر ملا صاحب بڑا فرنٹ پہ کھیل رہے ہیں۔ آپ میں اگر ہمت ہے نا تو چیف ایگزیکٹو کی بجائے آپ پاکستان کے آرمی چیف کو بھی بلائیں اور آپ اداروں کو بھی بلائیں اور پھر آپ ان سے موقف لیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ شہباز شریف کے کندھے پر رکھ کر بندوق چلائیں اور کہیں اور اس کو بلا کر جس طرح ایک سینڈ بیگ ہوتا ہے نا اس میں مکے مارنا۔ مجھے کم از کم یہ لگا کہ عدالت جو ہے وہ صرف اور صرف ایک پیغام دینا چاہتی ہے، ایک اپنی جو گڈ امیج ہے وہ دنیا کے سامنے رکھنا چاہتی ہے۔ مسنگ پرسنز کے کیس کے اندر جس طرح سے جوڈیشل ایکٹیویزم کیا جا رہا ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے۔ آپ 10,000 سال بھی یہ اس کیس کی ہیئرنگ کرتے رہیں گے نا، کچھ نہیں نکلے گا، کیونکہ جس چیف ایگزیکٹو کو آپ نے بلایا تھا نا، وہ چیف ایگزیکٹو وہ نہیں ہے جس میں دم خم ہو اور جو ریاست کے لوگوں کے اور ریاست کے سامنے کھڑا ہو سکے اور پوچھے کہ یہ لوگ جو گمشدہ ہوئے بنیادی طور پر ان پہ کیا الزام تھا، بغاوت کا تھا، غداری کا تھا، ملک کو بیچ رہے تھے، جاسوسی کر رہے تھے، کیا الزام تھا۔ یہ شہباز شریف میں دم خم نہیں ہے، کیونکہ ہمارے شہباز شریف صاحب جو ہے نا وہ ایک ڈمی وزیر اعظم ہے، اور ڈمی وزیر اعظم کو بلا کر صرف آپ کسی اور کا غصہ نکالیں اور صرف یہ کہیں کہ اس ملک کے اندر انصاف اور قانون موجود ہے۔ یہ بات آپ نے وہی کی جو کل بلاول نے کی کہ الیکشن سے ہم بھاگنے نہیں دیں گے، اور یہ لاڈلا الیکشن سے بھاگ رہا ہے۔ ارے خدا کا خوف کرو، اگر آپ پاکستان کی قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں تو کم از کم پاکستان کی قوم جو ہے وہ آپ کے ایسے جو بیانات ہیں یا ریمارکس ہیں اور عدالت کی جو ریمارکس ہیں اس سے قوم جو ہے وہ بیوقوف نہیں بنے گی۔ ویورز آپ کو یہ بتاتے چلے کہ ایک معاملہ اور بھی سامنے آیا ہے، اور یہ معاملہ ہے خاتون جج مقدمے میں تفتیش کے لیے عمران خان صاحب کو بلایا گیا تھا لیکن وہ نہیں گئے۔ اچھا، اس میں نا بابر اعوان صاحب کا ایک بڑا ایک انتہائی اہم کردار ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ گئے تو پھر جو بیانات آپ ریکارڈ پر رکھیں گے یہ آپ ہی کے خلاف استعمال کیے جائیں گے، اور اگر آپ نے بیان دے دیا تو اس سے کچھ لوگوں کا کیس جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہو جائے گا، اور پھر یہ کہا جائے گا کہ جناب دیکھیں ہم نے تو عمران خان کو بلایا اور اس کا سوال کا جواب انہوں نے یہ دیا، یہ جواب آیا، اور مزید ہمیں جو ہے ان سے پوچھ گچھ کرنی ہے اور شامل انہیں تفتیش کرنا ہے۔ تو اس لیے ضروری یہ تھا کہ انہیں جی آئی ٹی کے سامنے پیش نہ ہونے دیا جائے، اور خصوصاً اس وقت جب ملک کے اندر انہیں مائنس کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اور اس سے پہلے بھی ایک بڑا ایک امپورٹنٹ معاملہ یہ تھا، جج نے یہ کہا تھا عمران خان کو کہ آپ نے شامل تفتیش ہونا ہے، اور یہ انسپیکٹر صاحب آپ کے لیے بھی جو آفیسر تھا اس میں تفتیشی، کہ آپ کے لیے بھی ایک امتحان ہے اور اسے ایک ایگزامپل بنائیں۔ اور پھر دوسری طرف یہ بھی بہت امپورٹنٹ تھا، انسداد دہشت گردی کی عدالت میں کہا گیا تھا کہ آپ کو کلیشنکوف برآمد کرنی ہے، اور آپ کو بتانا پڑے گا کلیشنکوف کہاں پر ہے، آپ کو بتانا پڑے گا کہ دہشت گردی ہوئی نہیں ہوئی، کون سی خودکش جیکٹ جس کا حوالہ جو ہے وہ دیا گیا۔ تو ویورز یہ ایک سچویشن ہے، اور عمران خان کو جس طرح دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ شاید اتنا آسان نہیں ہو پائے گا۔ اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، اور یہ جو مسنگ پرسن کیس ہے اس میں بھی اپنی آراء سے آگاہ کریں، اور بتائیں کہ عطر منیلا صاحب جو اس وقت سماعت کر رہے ہیں کیا واقعی وہ کسی منطقی انجام تک پہنچ پائیں گے، یا چیف ایگزیکٹو کو بلا کر صرف وہ پیغام دینا چاہتے تھے۔ کاش پاکستان کی عدالتیں ماڈل ٹاؤن کے شہداء کی بھی بات کریں۔ اگر خاتون جج کی، مجھے آج کسی نے ویڈیو شیئر کی ہے جس میں کچھ وکیل، اب دیکھنا پڑے گا واقعی وہ جج تھا کہ نہیں تھا، لیکن اس کو مسلسل مار رہے ہیں، عدالت کے اندر مار رہے ہیں، تو کیا کوئی عدالت نوٹس لے گی اس ویڈیو کا؟
ارے ہم نے تو پاکستان میں جب رپورٹنگ کرتے تھے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بار رومز جا کر جو بار کے صدور تھے وہ تالے لگا دیتے تھے عدالتوں کے باہر، اور جج اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور باہر سے کوئی تالا لگا کر چلا گیا. یہ سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا. اور مجھے وہ اظہر صدیق صاحب آج بتا رہے تھے کہ جب کنزیومر کورٹ میں وہ غالباً کسی ڈی سی کو نوٹس کیا گیا تو انہیں عدالت کا، تو پھر ہائی کورٹ نے اسے معطل کر دیا. تو پاکستان میں تو سر جس کا زور چلتا ہے، جو قانون ہے وہ اسے استعمال کرتا ہے اور بھرپور طریقے سے استعمال کرتا ہے. تو کم از کم یہ قوم کو بھاشن مت دیں کہ اس خاتون جج کے ساتھ کیا ہوا، اور مفروضوں کے اوپر اگر آپ اس کیس کا فیصلہ کریں گے تو وقت آپ کا احتساب کرے گا. پاکستان کی عوام کی عدالت جو ہے وہ آپ کا احتساب کرے گی، اور پاکستان کی عدالتیں یعنی عوام کی عدالت جو ہے وہ آپ کو یقیناً انصاف کے کٹہرے میں لا کر کھڑا کرے گی. اور کس طرح کرے گی؟ ملک کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن کراؤ، پھر دیکھو اپنے فیصلوں کی اہمیت، پھر دیکھو کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے اور تمہارے فیصلوں کے ساتھ کیا کرتی ہے. آج پورے ملک کے اندر لوگ بھاگ گئے، ایک سناٹا ہے، چونکہ یہ عمران خان کا اکیلے کا جو ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. میری کچھ نون لیگ کے لوگوں سے بات ہوئی اور انہوں نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اچھا ہوا کہ ضمنی انتخابات جو معطل ہو گئے، ختم ہو گئے، ملتوی کر دیے کہ چونکہ نون لیگ کے پاس کینڈیڈیٹس موجود نہیں ہیں کہ وہ عمران خان کا مقابلہ کر سکتے. اور جو رپورٹس، جو خفیہ اداروں کی رپورٹس آ رہی تھی وہ بھی ان لوگوں سے شیئر کی گئی ہیں، جس میں کہا گیا کہ دھاندلی جتنی مرضی کر لو، ڈبے بے شک بدل دو، عوام نے عمران خان کو جتانا ہے. چونکہ اگر اس کی ٹکٹ کے اوپر کوئی عام بندہ جس کا نام بھی نہیں معلوم نہیں، کراچی سے کوئی صاحب جیتے تھے، مجھے تو آج خیر ان کا نام بھی بھول گیا، اگر وہ جیت سکتا ہے، جب عمران خود میدان میں آ جائے گا تو حال کیا ہوگا. ورزی آج کا شو تھا، مسنگ پرسنز پہ ضرور اپنے کمنٹس دیجیے گا. اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.